जिस तरह छितर इंडिया ने खाए थे उसी तरह छितर अफगानिस्तान भी खाएगा। अफगानियों को भी पड़े हैं, अफगानियों में जरा थोड़ी सी हिम्मत छितर खाने की ज्यादा, ये 4-5 दिन जंग करते रहे हैं। हमारे ISI के डीजी जो चाय पी रहे थे एयरपोर्ट पे बैठ के काबिल में हैं, चुस्कियां लगा रहे। पाकिस्तान एक बड़ा शेर बन के उभरा। बिल्कुल BLA के पीछे कौन है सबको पता रहा है, शवाहिद मिले हैं, जासूस पकड़े गए हैं। अगर आपको पता चल जाए कि जिसको आपने भाई बनाया हुआ था, दोस्त बनाया हुआ था, वो तो आपका दुश्मन निकला। अफगान जो थे वो नमक हराम थे, नमक हराम साबित हुए। ये आज के दौर में कोई भी मफाद के बगैर कोई भी किसी से मरासम नहीं बढ़ाता। PTI इमरान खान ने कहा है कि वो अगर बाहर होते हैं या वो बाहर आ जाते हैं तो वो इस मामले में बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे और अफगानिस्तान के हक में बोले हैं, हमायत भी की। मैं समझता हूँ इमरान खान से बड़ा कोई गद्दार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असीब खान लोधी। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। जो आज का पॉडकास्ट है, हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे, जो हालिया कशीदगी चल रही है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं उमर भिंडर साहब। अस्सलाम वालेकुम भिंडर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो भिंडर साहब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो हालिया कशीदगी चल रही है उसके बारे में बताएं, ये किस तरफ मामला जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखें, मामला तो हमें फिर जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार मुमकिन है कि हमारे पास दोनों हरीफ हों, इंडिया और अफगानिस्तान, दोनों से एक बार ही हमारी जंग होगी। अब अच्छा, जब हुई फट्टे चुकने वाला सीन है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह यही है कि इंडिया की मुदाखलत। अच्छा। इंडिया के इशारों पे अफगानिस्तान चल रहा है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने आंसर का स्टार्ट होते साथ ही इंडिया की इन्वॉल्वमेंट लेके आए हैं बीच में। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया की कितनी इन्वॉल्वमेंट है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग छिड़ी एकदम से, फिर अफगानिस्तान का जो वो क्या मुत्तकी साहब हैं वो उधर गए, क्या कहते हैं, इंडिया गए, वो क्या सीन था सारा, क्योंकि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है इसके अंदर? देखें, आपकी ये थोड़ी सी चीज़ है कि आपके सवाल में ही जवाब छुपा होता है। आपने बात की कि मुत्तकी साहब वहाँ पे गए, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हालिया कशीदगी है, ये शुरू भी तब हुई कि जब अफ़गान तालिबान का वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब वहाँ इंडिया में थे और पता चला कि बॉर्डर पे हालात कशीदा हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, तो जंग तो आगाज़ वहीं से हो गया। उधर से आशीर्वाद मिली और फिर सारे मामलात आपके सामने हैं। अभी तक मुज़ाकरात की नाकामी भी इसलिए हो रही है, पीछे से इंडिया जो कह रहा है, अफ़गान तालिबान उन्हीं के इशारों पे चल रहे हैं। क्या सूरत नज़र आ रही है आपको? दिल्ली काबुल गठजोड़ किसी के सामने कोई ढका छुपा नहीं है, मिले हुए हैं, सबको पता है कि अभी जो मामला तो हो रहे हैं किस तरह से चल रहे हैं। नहीं तो अफ़गान तालिबान ये वही है ना, अफ़गान तालिबान जिन्हें ये दहशतगर्द कहते थे। बल्कि जब हमारे ISI के साबिक चीफ फैज़याब नहीं हो पाए, फैज़ हमीद साहब, फैज़ हमीद, वो चाय की बात कर रहे हैं, चाय वो काबुल के एयरपोर्ट पे बड़ी वायरल हुई थी और इंडियन मीडिया ने कितना शोर मचाया था, आप सब लोगों ने देखा था। कह रहे थे कि ये भी दहशतगर्दों के साथी हैं, ये आर्मी हमारी दहशतगर्द है, इस तरह की बातें करते थे उस वक्त। लेकिन अब वही तालिबान के साथ जफियाँ डाल रहे हैं, मरासम बन रहे हैं। अब देखा नहीं उसमें किस तरह से इस्तकबाल हुआ। इंडिया में मुत्तकी साहब कितने दिन रहे हैं, इंडिया दोबारा फिर से 4 साल बाद अपनी एम्बेसी वहाँ पे ओपन करने जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें किसी के सामने मतलब ढकी छुपी नहीं है, वाज़ेह है सब कुछ। क्यों ये अफगानिस्तान ने ये वाला स्टेप क्यों लिया इंडिया के साथ एक मिल के और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का? देखें, इंडिया तो चाहता है कि पाकिस्तान का मुकाबला करे, अच्छा, लेकिन वो खुद वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि हालिया जंग में किस तरह से उनके जहाज़ गिराए गए, जिस तरह से उन्हें अभी तक शर्मिंदगी का सामना है। सो वो खुद पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, उन्हें इस चीज़ का इल्म हो चुका है। अब वो अफ़गानिस्तान के थ्रू, अफ़गानिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि जो इंडिया का हाल हुआ था, जो इंडिया का हाल किया पाकिस्तान ने, वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, उसकी तारीफ ट्रम्प भी करता है आज, US वर्ल्ड पावर, ठीक है। अब वो अफगानिस्तान इस चीज़ से डरता नहीं है?
یار اس نے جو اسٹیپ لیا ہے، وہ اس نے جو حملے کیے ہیں پاکستان کے اوپر، ایسا لگتا ہے افغان طالبان کو بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو کشیدگی ہوئے پاکستان کے طیارے کس طرح سے گئے ہیں وہاں کابل میں اٹیک کیا، ان کے جو ملٹری کے وہاں پہ طالبان کے ملیٹنٹس کے جو وہاں پہ دفاتر تھے جہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپ سے ان کو تباہ کیا اور بڑا نقصان ہوا. اس کے بعد تو ان کی چیخیں نکلیں کہ یار سیز فائر، کبھی یہ قطر کی منتیں کر رہے ہیں، کبھی سعودی جو MBS ہے اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ یار سانو بچاؤ. انڈیا نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ مودی نے کہا تھا، جو انڈیا تھا اس نے ٹرمپ کو کہا کہ سیز فائر کروا دو، تو وہی سیم صورت حال ہے. تو یہ تھپڑ پھر سیدھا انڈیا کے منہ پہ بھی. یہ جو ابھی کر رہے ہیں نا افغانی یہ معاملات، یہ جسٹ انڈیا کو تھوڑا سا راضی کرنے کے لیے، ورنہ حاصل کچھ نہیں ہونا. طالبان کو، افغان طالبان کو بھی کچھ نہیں ہونا، نہ ان کے پاس وہ پاور ہے لڑنے کی. انڈیا کے پاس تو پھر بھی امریکہ کے ہتھیار تھے، فرانس کے تھے، اسرائیل کے تھے، اس کے علاوہ رشیا کا تھا، سارے معاملات. فرانس کا رافیل کی بات کر رہے ہیں آپ، تو دیکھیں وہ کس طرح سے گرے ہیں یار. ہاں وہ والا سین ہے. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. دلی کابل گٹھ جوڑ سب سے بڑی فساد کی ابھی جاڑی وہی ہے. اب اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اب کچھ لگتا ہے، اب پہلے انڈیا کا فوکس یہی تھا کہ ہمارا جو بلوچستان میں وہاں پہ بد امنی پھیلائی جائے، لیکن ابھی ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے بہت حد تک وہاں پر کنٹرول کر لی ہے. کچھ اچھی خبریں آ رہی کہ بلوچستان ہمارے میں امن ہے، کہ ان سے ہم نے مطلب تھوڑا سا چھٹکارا حاصل کیا. یہ جو دہشت گرد کی تنظیمیں تھیں BLA یا اس طرح کی، تو اب وہ سارا فوکس انڈیا جو ہے وہ ابھی کر رہا ہے افغانستان میں ملیٹنٹس کے ساتھ مل کے. اچھا بھنڈر صاحب، آپ نے بات کی فتنۃ الخوارج کی. بلوچستان کے اندر جس طرح اٹیک ہوتے ہیں، ہائی جیک کی جاتی ہیں، ٹرین جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا گیا، پھر بسیں جو ہیں، جتنی بھی بسیز ہیں ان کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ پنجابی جو جاتے ہیں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو افغانستان سے جو طالبان ہے یا TTP میں کہہ سکتا ہوں، اس کی انوالومنٹ انڈیا کے ساتھ بھی ہے؟ کوئی کنیکشن ان کا، کوئی ریلیشن ان کا، کہ افغانستان انڈیا پھر وہ دونوں مل کے پاکستان میں اس طرح کے حملے کرواتا ہے؟ یار دیکھیں BLA کے پیچھے کون ہے سب کو پتہ رہا ہے، شواہد ملے ہیں، جاسوس پکڑے گئے ہیں. اب ملیٹنٹس ان کے پیچھے کون ہے سب کو پتہ ہے. ابھی طالبان تو اب کھلم کھلی یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اب تو سب کچھ واضح ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے. تو انڈیا تو شروع دن سے پاکستان کا دشمن تھا. انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، مستحکم ہو. بلوچستان پہ سب کی ساری دنیا کو پتہ تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ابھی لیتھیم کے ذخائر، ریئر ارتھ منرلز اس طرح کے سارے ہیں. چائنا بھی ہمارے ساتھ دوستی کر رہا تھا. کوئی بھی یہ آج کے دور میں کوئی بھی مفاد کے بغیر کوئی بھی کسی سے مراسم نہیں بڑھاتا. اگر چائنا بھی ہمارے پاس تھا نا تو چائنا کو بھی یہی لالچ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں لیکن لالچ ہوتا ہے ہر بندے کو مفاد کے لیے. ان کو بھی یہی لالچ ہے کہ کسی طرح سے ذخائر وہ یہاں سے لیں، کیونکہ ان کے پاس ریفائنری ہیں. چائنا کے پاس کوئی دنیا میں 90% جو ریفائنری ہے، جو ذخائر کو ان کو ایک طرح سے کارآمد بناتے ہیں، ان کے پاس فیکٹریاں ہیں چائنا کے پاس. تو چائنا کو بھی ایک لالچ تھا کہ ہمارے پاس قریب تھا. ابھی امریکہ کو بھی یہی ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری کھیل وہی ہے کہ مفاد کی اور چیزوں کی. پاکستان مطلب سونا ہے ان کے لیے. تو یہ پاکستان جو ہے ہمارا ہمسایہ ممالک تھا، ہے انڈیا، اس کے ساتھ جنگ ہوگی. افغانستان اس کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بیٹھ گئے ہم. حالانکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم کیسے جیتے ہیں انڈیا سے، اور کئی جنگیں جیتتے آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پہ افیکٹ پڑے گا ان جنگوں کی وجہ سے؟ مطلب ہم نے انڈیا کے ساتھ لڑائی لے لی، ہم نے افغانستان کے ساتھ ہم نے نہیں لی، ہم نے تو کوشش کی ہے کہ یار پیس کی طرف جائے. تو پاکستان کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا اکانومی پہ؟ ویسے پاکستان کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں اوور آل اگر اکانومی کی بات کریں تو حالیہ جو جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ ہماری، اس میں فتح ملی، اس میں ہمیں سفارتی سطح پہ بھی بہت اچھی فائدہ ہوا. اس کے بعد ابھی دیکھا سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کا معاہدہ کیا، تو ڈیفنس سفارتی سطح پہ ہمیں فائدہ ہوا. اس کے علاوہ اگر اکانومی کی بات کریں تو اس کے بعد اب ہم نے دیکھا ہے کہ معدنیات کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. سو پاکستان کو یقینی طور پہ یہ بھی تو ایکسپورٹ ہی ہے نا، ہم ایکسپورٹ کریں گے، وہ لینے آئیں گے یا ہم بیچیں گے یا چیزیں، تو پیسہ پاکستان کے پاس الٹیمیٹلی آئے گا. یہ بھی ہوگا. ابھی ریسنٹلی خبریں ہیں کہ وہ لائف سٹاک اور زراعت میں پاکستان کے ساتھ چائنا جو امریکہ ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. سو چیزیں پاکستان
کے حوالے سے بہتری کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. معیشت کے حوالے سے بڑا فائدہ ہوا ہے. پاکستان ایک بڑا شیر بن کے ابھرا ہے. بالکل بالکل لوگوں نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس کے علاوہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ان کا بڑا ان کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو وہ ایک عام آدمی، وہ ایک عام پاکستانی کی، وہ میری آپ کی، ہم سب کی تعریف ہو رہی ہے. تو پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا مرال اوور آل پوری دنیا میں بنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ آگے ٹریڈ کیسے کرے گا؟ پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند نہیں کرنا چاہتا تھا، انہوں نے مجبور کیا ہے. اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا. ہم ان سے کچھ چیزیں لیتے تھے، کچھ اجناس لیتے تھے، کوئی فروٹس وغیرہ یا ٹماٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، لیکن بدلے میں وہ یہاں سے سارا کچھ آٹا جس سے روٹی بنتی ہے، افغانستان میں اتنا گندم وغیرہ نہیں ہے. انڈیا سے لیں گے تو پھر بھی انہیں مہنگا پڑے گا، وہ روٹس کا مسئلہ ہے. اس طرح سے معاملات پاکستان سے بڑا ایزی تھا، ہم نے بڑا برادرانہ ان کے ساتھ تعلقات تھے، سو بڑے اچھے تھے. تو الٹیمیٹلی نقصان ابھی افغانستان کا ہی ہوگا ہر طرح سے، کیونکہ افغانستان میں نہ تو اچھے ہاسپٹلز ہیں، وہ علاج کروانے کے لیے یہاں آتے تھے، پاکستان آتے تھے. تو یہ سارا سین ہے. پاکستانی تو وہاں پہ نہیں جاتے تھے نا. ایک بہت بڑی افغانی کمیونٹی ہے افغان کی پاکستان میں رہ رہی ہے، ان کا آگے کیا بنے گا؟ ان کا یہی بنے گا، ان کو یہاں سے بس نکالو. کیونکہ اب وہ جو سلوگن تھا ہمارا پاک افغان بھائی بھائی، بھائی بھائی نہیں، یہ منافقت تھی جو اب بالکل یہاں ہو چکی ہے، سب کچھ واضح ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فائدہ ہوا ہے اس جنگ کا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جس کو آپ نے بھائی بنایا ہوا تھا، دوست بنایا ہوا تھا، وہ تو آپ کا دشمن نکلا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طالبان وہ تھے جس کو پاکستان لے کے آیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، جس میں آپ نے ذکر پہلے بھی کر دیا تھا کہ ہمارے ISI کے ڈی جی جو چائے پی رہے تھے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے کابل میں ہیں، چسکیاں لگا رہے تھے. تو وہ والے طالبان اور ان طالبان میں کیا فرق ہے، کیا ڈفرنس ہے؟ ان میں بھی ابھی کچھ جو یہ وہی والے طالبان ہیں؟ نہیں، جو افغان طالبان ہیں ابھی جن کی حکومت ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ برابری کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن جو ان کا جو ایک دوسرا ملیٹنٹس کا گروپ ہے یا وہ گروپ ہے تشدد والا، دہشت گرد جو گروپ ہے، وہ نہیں چاہتا. سو ان کی بھی مجبوریاں ہیں. جس طرح پاکستان میں بھی ہم لوگ بعض اوقات کہ ویسے یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن بلیک میل ہو جاتے تھے، لیکن ابھی چلے انہیں لگام ڈال دی ہے یا جو بھی ہے، وہ اندرونی معاملہ ہے. سو اس طرح سے ان کی کچھ مجبوریاں ہیں. تو یہ کہنا کہ سارے ہی مخالف ہیں وہاں پہ طالبان، نہیں، کچھ لوگ ابھی بھی حمایتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈائیلاگ اور کچھ معاملات، اور ابھی ریسنٹلی جو خبریں آئی ہیں، ہمارے چینلز نے بھی رپورٹ کیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، انہوں نے تسلیم کیا کہ ملیٹنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب سی کل تجویز دی جس پہ مذاکرات جو ناکام ہوئے، آخری انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جو ملیٹنٹس ہیں، یہ جو دہشت گرد جو ہیں، وہ بارڈر سے ہم ذرا دور کر دیں گے، ان کی پناہ گاہیں یا ریموو نہیں کریں گے، ریموو نہیں، ان کا خاتمہ نہیں کریں گے، ہم بارڈر سے دور کر دیں گے. تو پاکستان مطلب کیا بھونڈی سی بات کر دی آپ نے، بڑی عجیب و غریب سی بات کر دی. مذاق کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ. تو پھر خواجہ آصف کا بیان آپ بڑا اچھا بیان میں نے بھی دیکھا ہے. کیا وہ بتائیں نا ذرا. خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یہ جو طالبان رجیم ہے اس کو ڈیفیٹ کریں گے، اور یہ پورا دنیا کے سامنے ایک مثال بنے گا. اور بالکل مثال بنے گی. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کا بھی یہی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ اب ان کے ساتھ ہم رعایت نہیں کریں گے، ہم نے بڑا ان کو دیکھ لیا. اب یہ کچھ وہ سافٹ نہ، وہ ہم نے دیکھ لیا، وہ سافٹ تو بالکل بھی نہیں، وہ ہارڈ ہو گئے ہیں کہ کس طرح سے معاملات کو ہارڈ اسٹیٹ بن گئی. سافٹ کارنر یہ بالکل نرم ہم نے دیکھ لیا نا بھائی. سب نے جن کے لیے بڑے نرم دل کے ساتھ ہم نے ان کے گلے لگایا، لیکن انہوں نے ہمارے چھرے گھونپے ہمارے سینوں پہ، ہمیں انہوں نے چھلنی کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا نتائج. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب واقعی ابھی مذاکرات جو ہوئے ہیں، مذاکرات کا یہ ہوا، سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ بیچ میں جو ثالث ممالک تھے، ہم نے قطر کو بھی اعتماد میں لیا، سعودی عرب کو بھی لیا، ترکیہ بھی آ گیا بیچ میں، سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس سارے معاملے پہ بات کی. ایران بھی ہو گیا یا دیگر جو خطے کے ممالک ہیں، سب کے ساتھ مل کے. تو ہم نے ثبوت پیش کیا کہ یار اس طرح سے ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ان کو لگام ڈالو، ان کو روکو، یہ ہمارے خلاف، ہمارے لوگ سویلین شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی اس پہ
بجائے اس کے کہ ان کا خاتمہ کرنے کی بات کریں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں ہم تھوڑا دور کر دیں گے بارڈر سے یا اس طرح کے معاملات نہیں کریں گے. تو وہ ہم بالکل. دیکھ لیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، اور ہاں پاکستان چاہے وہ دہشت گرد ہمارے جو سویلین کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ہمارے جو فوج پاکستان ہے وہ ابھی ان کو نہیں چھوڑے گی. ابھی دیکھیے گا اب سیز فائر ختم ہوگا تو اب تھوڑی سی بھی کوئی کشیدگی ہوئی بارڈر پہ، ہم نے کوئی ٹینشن دیکھی، تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے رزلٹ دیکھیں گے. پھر یہ افغانستان تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس نہ تو وہ بالکل. صلاحیت ہے جس طرح انڈیا کے پاس. تو پھر ہم پہلے بھی بات کی کہ ان کے پاس بڑا اسلحہ اور بڑا جدید ساز و سامان ہے، ان کے پاس تو نہ وہ ٹرینڈ چیزیں ہیں. ان کے پاس وہی بچا کچا سا وہ جو اسلحہ تھا جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہوا تھا، وہ ملیٹنٹس کے یوز ہاتھ کریں. آیا ہوا ہے، وہی ان کے پاس کچھ انڈیا چیزیں سپورٹ نہیں ہیں. کر رہا یا ہے، انڈیا ابھی کچھ کر رہا ہے. انڈیا یہ تو نہیں کہ اپنے سارے اثاثے اپنی سارے وہ ادھر دے دے گا. رفیل دے بھی دے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ بستی وہ کروائے تو گا. وہ تو اب ایگزیکٹ چھپا کے رکھیں گے کیونکہ انہیں استعمال ہی نہیں نہیں کرنے کرنے آتے نا صحیح کہ بات ہے. کس طرح سے. تو باقی وہ سارا کچھ تو نہیں نا دے سکتے اب ساری دنیا کے سامنے تھا نا. وہ ڈھکی چھپی وہ مدد کریں گے، وہ کر رہے ہیں ابھی ٹریننگ کیمپس اور اس طرح کے معاملات، ایمبیسیاں کھل رہی ہیں بڑے، لیکن وہ انہیں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا ٹرین کرنے میں بھی. ٹرین کر بھی لیں تو ہمارے ساتھ تو مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں کبھی نہیں آ نہیں ہے، سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بنڈر صاحب، میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو پاکستان افغانستان کے آگے کیا معاملات چلنے والے ہیں، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اور فیڈرل ایک پیج پہ ہیں. اب ایک پارٹی ہمارے میں سے ہے جو افغانستان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں وہ جو پارٹی ہے نا وہ سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے انہیں، وہ چاہتی ہے کہ افغانستان کے حمایت میں بول رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی پارٹی نے نا غلط کیا پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو کھلے الفاظوں میں کہتا ہوں پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اگر باہر ہوتے یا وہ باہر آ جاتے ہیں تو وہ اس معاملے میں بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے، اور افغانستان کے حق میں بھی بولے ہیں، حمایت بھی کی انہوں نے. یار یہ جو عمران خان صاحب ہے نا، یہ انہیں تھوڑا مطلب اس معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ہمارے جو آرمی ہے، فوج پاکستان جنگ لڑ رہی ہے، روزانہ اتنے لوگ سویلین شہید ہو رہے ہیں، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، سو انہیں وہ شہادتیں نظر نہیں آتی، اور وہ کھلے عام ان کی حمایت ابھی بھی کر رہے ہیں جب ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ افغان جو تھے وہ نمک حرام تھے، نمک حرام ثابت ہوئے ہیں. تو اب بھی وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں طالبان کے. یہ دیکھیں نا مطلب کیوں، یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھے جہاں تک آپ لگتا ان ہے سے کہ پوچھیں. ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اپوزٹ جاتے ہیں. یار اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے opposite جاتے ہیں. میری بات سنیں. اسٹیبلشمنٹ یا ہماری فوج یا ہمارے ادارے وہ تو ملک کے ساتھ ہیں، ملک کی سلامتی کے ساتھ ہے. پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا انہیں نظر نہیں آتا. کیوں؟ وہ اگر صرف اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں وہ ملک کی سلامتی کے خلاف بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے. وہ عمران پھر خان انڈیا غدار کے معاملے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کا رد عمل تھا جب پاکستان انڈیا کی ایک وار چل رہی تھی؟ یار تو ان کے کیا statements تھے؟ یہی ان کی بات ہے. لیکن دیکھا جائے اس معاملے میں جنگ کی بات کریں نا وہ ایک الگ ہے، لیکن اس پہ ان کا یہی تھا کہ دیکھا کہ ہماری جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا ان کے سپورٹر تھے وہ سارے ایک پیج پہ تھے، اور یہ اس قوم کی خاصیت ہے وہ پھر لیڈر کو نہیں دیکھتے، پھر وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو پاکستان کی عوام نے جس طرح سے چاہے وہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کی افواج کے حق میں کمپین چلانا ہو یا دیگر معاملات ہوں، وہ کھل کے سامنے آئے تھے. لیکن ابھی بات کریں اس کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور کے پی کے حکومت کی، تو جو ابھی نئے وزیر آئے ہیں، جو ابھی کے پی کے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، سہیل افریدی صاحب، تو انہوں نے پہلے بڑے جارحانہ اور بڑے اس طرح کے بیانات دیے کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانیں گے. لیکن ابھی جو خبریں آئی ہیں لیٹسٹ، کور کمانڈر عمر، ان کا بھی غالباً عمر نام ہے، تو کور کمانڈر صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اس کے بعد دیکھا اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا آرمی کے حق میں کہ ہم فوج پاکستان کے ساتھ ہوں گے، اگر کوئی دشمن یا افغانستان طالبان حملہ کرتے ہیں تو ہم فوج پاکستان کے ساتھ ہوں گے. تو وہ شروع میں تو ایسا لگا کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف یا اس طرح سے افغان طالبان کی حمایت والا کوئی وزیر اعلیٰ آ گیا، لیکن وہ بھی اب ہمارے ساتھ مطلب ہم سب ایک ہی ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کے کچھ صحبت کا اثر اس پہ ہونے لگا ہے. سو یہ چیزیں ہیں. بہرحال عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آگے چھوٹا سا میسیج دے دیں گے کہ معاملہ طے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ معاملات فی الحال نہیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. آگے خطرہ ہے جنگ کا کہ نہیں خطرہ؟ خطرہ تو ہے. ہمارا انڈیا اور افغانستان مل کے جنگ کر سکتے ہیں پاکستان کے؟ یار انڈیا کرے یا افغانستان کرے یہ دونوں ایک ہیں. جس طرح چھتر انڈیا نے کھائے تھے اسی طرح چھتر افغانستان بھی کھائے گا. افغانیوں کو بھی پڑے ہیں. افغانیوں میں ذرا تھوڑی سی ہمت چھتر کھانے کی زیادہ. یہ 4-5 دن جنگ کرتے رہے ہیں
آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کتنی دیر میں ہم ختم خلاص کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اصل میں ہمارا مقصد عام آدمی کا، ان کے جو سویلینز ہیں ان کو نہیں ہے ان کو نہیں ہے ٹارگٹ کرنا. جسٹ سویلین کو بچاتے بچاتے ذرا یہ کچھ معاملات میں دیکھ بھال کے یا دیکھ سمجھ کے وہ چیزیں کر رہے ہیں. اٹیک اس طرح سے نہیں کر رہے کہ وہاں پہ سویلین نہ شہید ہو جائیں یا کوئی عام آدمی کا نقصان نہ ہو. الٹیمیٹلی ہمارا افغانی سارے، ہم تو مسلمان ہیں تو ہم بھائی ہی سمجھتے رہے ہیں، لیکن جو ان کے ابھی جن کے ہاتھ میں وہ سارا اختیارات ہیں، وہ طالبان، وہ دہشت گرد، وہ ساری حکومت، وہ سارے معاملات، وہ ابھی تھوڑے سے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے ان کے ساتھ ہم نے ان کو بھائی سمجھتے رہے ہیں. ابھی وہ منافق ثابت ہوئے ہیں تو ہمارا مقصد ان کو نقصان پہنچانا. ہم بس پیس کی طرف ہی جانا چاہیں گے کہ یار پیس کی طرف ہماری خواہش تھی، لیکن وہ خود نہیں چاہتے. اب پھر جنگ میں تو کچھ نہیں دیکھتے نا، جنگ میں تو پھر جنگ ہوتی پھر ہے. یہ بڑی عجیب سی جنگ ہوگی کہ مسلمان کے ساتھ یار ہوئی ہے نا ابھی پچھلے دنوں ہوئی نہیں، ابھی تو سیز فائر اور ان کی آپس میں ڈائیلاگ مذاکرات چل رہے ہیں. آگے یہ تو چلیں ایک ٹریلر تھا، آگے کشیدہ ہی نظر آ رہے ہیں حالات. نہیں، ان کا مکمل کلک عمہ ہونا چاہیے. ابھی یہ کریں گے بھی کسی نہ کسی طرح سے، یہ ان کا خاتمہ لازمی کریں گے. تو یہی اس کا حل ہے، ان کو لگام ڈالنی پڑے گی. باقی بارڈر کیونکہ بہت طویل ہے ان کے ساتھ، بڑا لمبا ہے افغانستان کے ساتھ، سو وہ ابھی فی الحال اتنا پاسبل نہیں ہے کہ وہ پوری باڑ لگائی. جب پیچھے انہوں نے شروع کی تھی، لیکن وہ پھر یہ کیونکہ وہ کٹ کر لیتے ہیں. اصل میں کچھ معاملات بارڈر کے بھی ہیں نا ان کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے تو چونکہ وہ پاکستان کا ہے تو اس چیز کو ڈیڈون لائن کو وہ مانتے نہیں ہیں. بالکل. تو اس پہ بھی کچھ تحفظات اور کچھ معاملات ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں. ابھی لیٹس سی، دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی تبصرہ کرنا کہ مکمل امن ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم حالت جنگ میں ہیں. ابھی سیز فائر ہے نا، تو جنگ کسی وقت مکمل خاتمہ تو نہیں نا ہوا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. دیکھتے ہیں آگے. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ حالات ٹھیک رہیں، آگے ہم اکانومی اچھی ہو، پاکستان گروتھ کریں، تو ہماری نیک تمنا ہے پاکستان کے لیے. بالکل، پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل. تو تھینک یو سو مچ عمر بھنڈر صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوڈ کاسٹ ایک پہلا تھا ہمارا اور زبردست قسم کا گیا. اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. بس انشاءاللہ آگے اسی طرح فردر ہم کرتے رہیں گے، جتنے بھی کرنٹ افیئرس پہ آتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، ہم یقینی طور پہ ہم تو ہیں تو پاکستان کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کی آواز بنیں گے، اس طرح سے بات کریں گے. تو ہمیں لازمی طور پہ مطلب اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے ہماری ویڈیوز، ولاگز، تبصرے، تو اس کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور سپورٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.